رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز خراب ہوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद सलाम बसद एहतराम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। रब ताला ने हम सब को जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत साअतों में अपनी मुक़द्दस और बुलंद व बाला बारगाह की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी, मालिक का करम, खालिक़े कायनात ने इस हकीर गुनाहगार इंसान को अपने सोने घर और अपने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने दर की हाज़िरी की सादत नसीब फरमाई। दुआ कीजिए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े ये हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैतुल्लाह शरीफ की अज़मतों के सदक़े से आप सब को, मुझ गुनाहगार को भी ज़िंदगी में बार बार मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी है, बारी ताला इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और महबूब अगर मेरे बंदे अपनी जानों पे जुल्म कर लें, वो तेरी बारगाह में आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब मेरे महबूब की बारगाह में आ जाएं तो आके अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और मेरा महबूब भी इनके लिए बख्शिश की दुआ फरमाए। मालिक तू सुनता तो हर जगह पे है। व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे महबूब जब मेरे बंदे पूछे तो बता दो कि मैं शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब मेरा कोई बंदा मुझसे मांगे मैं अता फरमाता हूँ, मैं अपने बंदों की सुनता हूँ। मालिक तू हर जगह पे सुनता है, लेकिन हुक्म है कि मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। फरमाया पता क्यों बुला रहा हूँ, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया कहीं पे माफ़ी मांगोगे मिल जाएगी, जब महबूब के दर पे आ जाओगे रब बख्शिश का परवाना भी अता फरमा देगा, रहमतों की बारिश का नुज़ूल भी फरमा देगा। फरमाया महबूब के दर पे आने की बरकत से मालिक रहमतों से भी नवाज देगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, दर महबूब दर खुदा है। खुदा की कसम इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे ईमान, हमारे इस्लाम, हमारी इबादत, हमारी ईमानियात और एतिकादियात, हमारे अखलाकियात, ज़िंदगी के हर मकसद का जो मरकज़ व महवर है वो आमिना के लाल की ज़ात है। हमारे ईमान का मरकज़ मुस्तफ़ा जान रहमत है। हमारे ईमान का मरकज़ व महवर करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो रब ताला अपने बंदों को महबूब के दर पे आने का फरमा कर ये बता रहा है, मेरे बंदों खबरदार, जो दर यार का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। फरमाया जो मेरे महबूब का बन गया वो खुदा का बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीम आका अलैहिस्सलाम को जो अज़मतें दी वो तो अज़मतें दी हैं। रब ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से के कदमैन से लगने वाली उस मुक़द्दस सरज़मीं को जो बरकतें दी हैं, खुदा की कसम कायनात में किसी ज़मीन को नहीं मिली। मदीनातुल मुनव्वरा वो मुक़द्दस और पाक सरज़मीन जिसे बीमारियों का घर कहा जाता, जहाँ पे कोई काफ़िला जल्दी रुकता नहीं। अगर किसी काफ़िले ने गुज़रना होता तो काफ़िले का रहबर ऐलान करता कि जल्दी गुज़रो, ये यसरब है, कहीं तुम्हें बीमारी ना लग जाए। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के कदम इस मिट्टी ने चूमे हैं तो इस ज़मीन को अल्लाह ने शिफा का घर बना दिया है। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ नए नए सहाबा भी मुसलमान हुए। हुजूर को मदीने से बड़ी मोहब्बत थी। सहाबा फरमाते कि सरकार जब मदीने से बाहर कहीं जाते, आप जब वापस तशरीफ़ लाते तो दूर से जब मदीना नज़र आना शुरू होता तो हुजूर अपनी मुबारक सवारी को तेज़ फरमा लेते। सरकार ग़ज़वे तबूक से आ रहे हैं, सवारी को तेज़ फरमाया, मदीना नज़र आ गया। एक दो सहाबा थे नए नए मुसलमान हुए, जब सवारियां दौड़ी तो सवारियों के कदमों से गर्द उड़ी। जब गर्द उड़ी ना तो मुस्तफ़ा के सहाबा ने अपने चेहरों पे कपड़े रख लिए। ये जो मट्टी है ये हमारे वजूद का नुकसान न करे, बीमारी का ज़रिया न बने। करीम आका अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं,
محبوب خدا علیہ السلام نے نظر پھیری، سرکار نے دیکھا کہ ان دو غلاموں نے اپنے چہروں پہ کپڑا رکھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کپڑے اپنے چہروں سے نیچے کر لو، خدا نے محمد کے شہر مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ حضور کا شہر وہ ہے جس کی مٹی میں بھی شفا ہے، اور یہ شہر مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور رب سے دعا مانگتے، اللہ جتنی برکتیں مکہ کو دی ہیں اتنی برکتیں مدینہ کو عطا فرما دے، مالک یا اتنی برکتیں دے دے یا اس سے ڈبل برکت مدینہ کو عطا فرما دے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے اور امت کو فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ میرے شہر مدینہ میں فوت ہو گیا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کریم آقا علیہ السلام کے در دولت کی حاضری کی برکتیں اپنی جگہ پر، محبوب خدا علیہ السلام کے ان تلموں کو چومنے والی یہ جو مقدس سرزمین ہے نا، اگر اس مقدس سرزمین کی عظمتیں بیان کرتے رہیں تو انسان کی زبان قاصر ہے، محرر کا جو قلم ہے وہ اس تحریر سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب خدا کے اس پاکیزہ شہر کو کتنی عظمتوں اور برکتوں سے نواز دیا ہے۔ یہ شہر مدینہ وہ شہر ہے، کریم آقا علیہ السلام کی مسجد وہ بابرکت مسجد ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں ایک نماز پڑھی اللہ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو حضور کی دوسری میں نے حدیث پڑھی، عرض کیا کہ مالک جتنی مکے میں برکتیں ہیں اتنی مدینے میں عطا فرما، یا مالک تیرا محبوب دعا کرتا ہے مکے سے دگنی برکت مدینے میں نازل فرما دے۔ تو بعض الشاکہ نے لکھا، فرماتے ہیں مکہ شریف میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مدینہ شریف میں اگر ایک نماز پڑھیں حضور کی دعا کو سامنے رکھیں، مالک بڑا کرم نواز ہے، ایک نماز کے بدلے اپنے محبوب کے غلاموں کو 2,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی مسجد کی برکتیں ہیں، اور قربان جائے محبوب خدا علیہ السلام کے در دولت کی عظمتوں پہ۔ وہ کائنات سے معزز ترین جگہ، عرش سے اعلیٰ اور عرش سے برتر جگہ، جس جگہ پہ آمنہ کے لال جلوہ فرما ہیں، جس جگہ پہ محبوب خدا آرام فرما ہیں، خدا کی قسم کائنات ارض و سما میں اس جگہ سے بڑھ کر افضل ترین جگہ ہے ہی کوئی نہیں، جہاں پہ آمنہ کے لال جلوہ گار ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا غلاموں من زار قبری واجبت شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، دل میں ایمان ہو، مصطفیٰ کی عشق کی دولت دل میں ہو، واجبت لہو شفاعتی، فرمایا قبر کی زیارت ایک مرتبہ کی ہے، شفاعت کر کے جنت میں لے جانا محمد عربی کا کام ہے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا اس کی شفاعت کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا۔ اور اس مدینہ کی عظمتیں، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، فرمایا مدینے میں آنے والا کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے، مدینے کے ارد گرد کوئی بھی ایسی گھاٹی نہیں ہے، ہر گھاٹی پہ ہر رستے پہ اللہ نے نورانی فرشتوں کی حفاظت لگا دی ہے، نورانی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ مدینے کے رستوں پہ کھڑے ہو کے شہر مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کی حفاظت خدا کے فرشتے کرتے ہیں، یہ شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کی مٹی میں مالک نے شفا رکھ دی ہے، یہ شہر مدینہ وہ شہر ہے جہاں پہ بے سکون جائے اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، جہاں پہ بے قرار جائے اس کو قرار نصیب ہو جاتا ہے، جہاں پہ گناہ گار چلا جائے گناہ دھل کے واپس آ جاتے ہیں، جہاں پہ سیاکار چلا جائے اللہ رب العزت محبوب کے شہر کی برکت سے خوشبخت بنا دیتا ہے، اگر شقی چلا جائے مالک سعید کر دیتا ہے، مصطفیٰ کا در وہ در ہے، جہاں جہنمی چلا جائے آمنہ کے لال کی برکت سے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس شہر کی بڑی عظمتیں ہیں، اور چونکہ شہر مدینہ کا ذکر اس لیے چھیڑا کہ جو آخری جمعۃ المبارک تھا اس میں ہم نے شہر مکہ کی عظمتوں کا ذکر کیا، شہر مکہ کی عظمتیں بھی سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو بابرکت بنایا، شہر مدینہ کو بابرکت بنایا، مکہ المکرمہ کی ہر وادی، مکہ المکرمہ کی ہر وادی کا ہر ذرہ انوار و تجلیات سے مہک رہا ہے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے نورانی نظر آ رہا ہے۔ اس شہر مکہ اور شہر مدینہ کے بارے میں محبوب خدا علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت قائم ہونے لگے گی، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں میرے گھر بیت اللہ کو سجا دو۔ حضور فرماتے بیت اللہ کو فرشتے ایسے سجائیں گے جس طرح ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ آج قیامت قائم ہونے لگی ہے، فرشتے بیت اللہ کو سجا رہے ہیں۔ بیت اللہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس کی 2 آنکھیں ہیں، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں بیت اللہ کے 2 ہونٹ ہیں، یہ پتھر نہیں ہے۔ حضور فرماتے بیت اللہ وہ ہے جس کو رب نے ایک دل بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بیت اللہ کون ہے؟ آگے اس حدیث میں آپ سنیں گے، اس کی میموری کتنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے بیت اللہ سج گیا، بیت اللہ سنور گیا، دلہن کی طرح بن گیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے در پہ جانا ہے، ہر بندے مومن کے دل میں یہ تڑپ اور خواہش اور حسرت ہے، مالک وہ لمحے زندگی میں جلدی آ جائیں، تیرے محبوب کے روزے کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب اور اس مقدس ذکر کے صدقے آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ شریف کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ اب سنیے گا ذرا ہر عاشق رسول تڑپتا کیوں ہے۔ سارے لوگ جھکتے ہیں بیت اللہ میں، ساری دنیا جھکتی ہے بیت اللہ کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں زفت القعبۃ الی قبری، فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے بیت اللہ کو فرشتے سنوار دیں گے، سجا دیں گے۔ اب بیت اللہ کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں بیت اللہ اپنی جگہ سے چلے گا، میری قبر کی طرف سفر شروع فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں بیت اللہ میری قبر پہ آئے گا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے اگر بیت اللہ جائے نا تو بیت اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میری جانب اپنی جبین نیاز کو جھکانے والوں، مجھے سجدے کر کر کے بسانے والوں، تمہارے سجدے قبول تب ہوں گے جب میرے کعبہ کی بندگی تمہاری زندگی میں آ جائے گی، جب میرے آمین اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بیت اللہ زبان حال سے اعلان کرتا ہے، کہتا تمہارے سجدے قبول تب ہوں گے جب میرے آقا کی محبت دل میں بسا لو گے، تمہاری بندگی قبول تب ہوگی جب مجھ بیت اللہ کے مرکز و محور کو اپنا آقا و رہنما بنا لو گے، ہادی و رہبر بنا لو گے، اپنا جان نشین و پیشوا بنا لو گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور فرماتے زفت الکعبۃ الی قبری، کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے۔ آقا قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، کعبے میں جو پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ محبوب خدا فرماتے زفت الکعبۃ الی قبری، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ میری قبر پہ نہیں آ جائے گا۔ اب بیت اللہ بھی چاہتا ہے مالک وہ وقت آئے تیرے محبوب کے در پہ چلا جاؤں۔ ساری دنیا جاتی ہے، کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے جہاں پہ دنیا ساری جاتی ہے وہ چل کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ آقا فرماتے زفت الکعبۃ الی قبری، بیت اللہ میری قبر کی طرف سفر شروع کرے گا۔ اب بیت اللہ حضور کے در دولت پہ پہنچا، آقا فرماتے جب میں بیت اللہ کو دیکھوں گا تو بیت اللہ کے استقبال کے لیے میں مصطفیٰ اپنی قبر سے باہر آ جاؤں گا۔ اب حضور کی اور بیت اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے، منظر دیکھیے، خانہ کعبہ مکہ سے چلا، مدینہ کی سرزمین پہ پہنچا، حضور اپنی قبر انور سے نکلے استقبال کے لیے۔ اب سنیے ذرا اس بیت اللہ کی شان کیا ہے۔ آقا فرماتے میں بیت اللہ سے پوچھوں گا بیت اللہ بتا میری امت کے لیے تو نے کیا کیا ہے۔ کوئی کسی کا جاننے والا چاہنے والا کسی عزیز کے پاس جائے نا، وہاں سے ہو کے آئے، وہ پوچھتا ہے کہ یار بتاؤ اس نے میرے لیے کیا بھیجا ہے، مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے پیغام کیا ہے۔ آقا کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے، قبر انور سے نکلیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ سے اپنی امت کا پوچھیں گے۔ حضور فرماتے میں بیت اللہ سے پوچھوں گا بیت اللہ بتا میری امت کا تو نے کیا کیا۔ اب بیت اللہ جو جواب دے گا بڑا سننے والا ہے، اس میں بیت اللہ کی عظمت بھی ہے، اگلے جملے میں حضور کریم آقا علیہ السلام کی شانیں بھی ہیں۔ آقا فرماتے بیت اللہ کہے گا یا رسول اللہ
آج تک آپ کا جو غلام میرے تک پہنچا، جس نے میری زیارت کی، جس نے میرا طواف کیا، جس نے محبت سے مجھے دیکھا، حضور آج آپ کو اس غلام کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بیت اللہ کی شان ہے۔ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے بیت اللہ کو نظر محبت سے دیکھا، جس نے بیت اللہ کو سجدے کیے، جس نے بیت اللہ کو محبت سے دیکھا، آقا فرماتے، بیت اللہ فرماتا اس کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی کریم، آقا علیہ السلام فرماتے میں بیت اللہ سے کہوں گا خانہ کعبہ، جس کے دل میں محبت تو تھی، جس کے دل میں تڑپ تو تھی، لیکن تیرا طواف کرنے نہ آ سکا، تجھے دیکھنے نہ آ سکا، جس نے تجھے نہیں دیکھا، جس نے تیرا طواف نہیں کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اب بیت اللہ سے پوچھتے ہیں بیت اللہ کس کی بات کرتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے بیت اللہ کہے گا یا رسول اللہ، جس نے میرا طواف کیا، جس نے نظر محبت سے مجھے دیکھا، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ حضور جس کے دل میں پیار تھا، جس کے دل میں محبت تھی، لیکن آ نہیں سکا، آقا آج میدان معاشر میں اس کی شفاعت آپ کروا کے جنت میں لے جائیں گے۔ گناہگاروں کا روز معاشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن بنے گی شفاعت دلہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، عزیز عقل ہوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ عزیزان گرامی، ان جگہوں کی بڑی برکتیں، مسجد قباء کی بات کریں سبحان اللہ، بیر شفا کی بات کریں، بیر روحہ کی بات کریں، اور مقدس وادیوں کی بات کریں جہاں جہاں جا کے حضور نے قیام فرمایا۔ بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، رکن یمانی، حجر اسود، میدان عرفات، وادی مینا، میدان مزدلفہ، ان مقدس جگہوں کی ایک ایک بستی کا ذکر شروع کر دیں تو کئی جمعے درکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی سونی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، مالک اپنے پاک محبوب کے صدقے ہم سب گناہگاروں کے مقدس جگہوں کی زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، پوچھتے ہیں دوست وہاں پہ جا کے منظر کیسا ہے؟ ایک جملہ عرض کرنا لگا ہوں، خدا کی قسم اگر دل میں ایمان ہو، محبوب خدا کی گنبد خضرا پہ نظر پڑ جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑ جائے، اس وقت مالک جو دل کو کیفیت عطا فرماتا ہے کوئی بھی زبان بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لے کے جائے، پھر آپ ہی دیکھیں کہ وہ منظر کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تبرک سمجھ لیجئے، لنگر سمجھ لیجئے، محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ سے آنے والا تحفہ سمجھ لیجئے، اور یہ میری نظروں میں بات بہت قیمتی ہے۔ میں نے جہاں جہاں گیا اس بات کو یاد رکھا، اور یہ بات میں نے لی بھی کریم آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ سے ہے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اور اس بات کو ضائع نہ کیجئے گا، خدا کے لیے اس بات کو دل کی تختی پہ ضرور لکھیے گا۔ ہم حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام سے ہمارا بڑا پیار ہے۔ ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا مالی و روحی یا رسول اللہ، فدا کا نفسی و مالی یا رسول اللہ، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ۔ آقا دل بھی آپ پہ قربان ہے، حضور جان بھی آپ پہ قربان ہے، آقا روح بھی آپ پہ قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ پہ قربان ہے، حضور ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان ہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کی محبت اپنے غلاموں سے حضور کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مکہ شریف کی سرزمین پہ تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی احباب کو یہ بات سناؤں گا، باقی ہر ایک کی اپنی مرضی، بات بڑی سننے والی ہے۔ ایک دوست ہیں جدہ ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ چند سال پہلے ملاقات تھی تو آپ کی داڑھی مبارک نہیں تھی، اب چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے۔ کہنے لگے کہ پاکستان سے میرے ایک دوست آئے، بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ فیصل آباد کی سرزمین پہ ایک بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، مفتی محمد امین صاحب، بہت وقت کے ولی گزرے ہیں، مفتی امین نقشبندی صاحب۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے گیا مفتی امین نقشبندی کی بارگاہ میں ملاقات کروانے کے لیے کہ وقت کے ولی ہیں، ملاقات ہو جائے گی، خدا کے ولی کی نظر پڑ جائے، اور کیا چاہیے۔ یہ دوست فرماتے ہیں کہ میرے اس دوست نے کہا کہ جب میں اپنے اس دوست کو لے کے گیا اس ولی کی بارگاہ میں
تو بابا جی جو خدا کے ولی ہیں انہوں نے میرے دوست کی طرف دیکھا ہی نہیں، بڑی دیر بیٹھے رہے، سلام لیا تو آنکھیں بند کرنی، چہرہ پھیر لیا، میرے دوست کی طرف نہیں دیکھا۔ اب میرے دل میں ہے کہ بڑی دور سے لے کے آیا ہوں لیکن دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو خدا کے ولی ہیں ان کے کوئی عزیز سے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بابا جی کی بارگاہ میں گئے ہیں لیکن بابا جی سرکار نے توجہ نہیں فرمائی، بابا جی نے شفقت نہیں فرمائی، رحمت سے دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہماری طرف۔ کہنے لگے جس دوست کو لے کے گئے تھے اس کا چہرہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ دوست کہنے لگے بس یہی بات ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو خدا کے ولی نے دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ اس دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یقین جانیے وہ کیفیت نہیں بھولتی۔ کہنے لگا مفتی صاحب بس یہی بات ہے۔ جب اس نے یہ بات بتائی نا کہ خدا کے ولی نے اس لیے نہیں دیکھا کہ اس دوست کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، یہ جملہ یہ بات میرے دل پہ لگ گئی۔ میں نے کہا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، مصطفیٰ کے غلام نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے تو میرا چہرہ کیسا ہے؟ محبوب خدا علیہ السلام اگر قیامت والے دن مجھے غلام کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں، اگر کریم آقا علیہ السلام نے توجہ ہی نہ فرمائی تو میرا بنے گا کیا؟ کہنے لگا بس یہی دل میں خواہش تھی کہ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجا لیتا ہوں، شاید اسی وجہ سے آقا کرم نوازی فرما۔ عزیزان گرامی اپنا ظاہر اپنے محبوب جیسا بنا لیں۔ خدا کی قسم رب کے محبوب جیسا جو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں نا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالی ہمیں اپنے سونے محبوب علیہ السلام کی اطاعت عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے جس حال میں بھی ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس کام میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کوشش یہ کریں کہ محبوب دیکھیں تو آقا خوش ہو جائیں، محبوب غلام کو دیکھیں آقا خوش ہو جائیں تو خدا کی قسم غلام کی بگڑی بن جائے گی۔ اگر آقا غلام کو دیکھیں لیکن آقا غلام کو دیکھ کے خوش نہ ہوں تو عزیزان گرامی ایسے غلام کے لیے بدبختی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ آقا کس بات سے خوش ہو جائیں، پتہ نہیں وہ لجپال کس بات سے راضی ہو جائیں۔ آؤ عزیزان گرامی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ، اس پاک ذکر اور اس پاک مجلس کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے سونے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب گناہ گاروں کو زندگی میں بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور باری تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔